तहजीब ने बग़ैर दस्तक दिए शाहज़ैन के कमरे का दरवाज़ा पूरी कुव्वत से खोला और अंदर दाखिल हुई। उस वक्त शाहज़ैन बेड की पुर्श से टेक लगाए किसी फाइल का मुतालिया करने में मसरूफ़ था, मगर इस अचानक यलगार पर उसने सर्द नज़रों से तहजीब की जानिब देखा। तहजीब के चेहरे पर गुस्से की सुर्खी वाज़ेह थी और उसकी सांसें तेज़ चल रही थी। उसने शाहज़ैन के बिल्कुल सामने खड़े होकर बुलंद आवाज़ में ऐलान किया कि वो उसे शादी के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है और ना ही कभी होगी। उसने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया कि शाहज़ैन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वो उसे अपना शौहर तस्लीम करने के बजाय मरना पसंद करेगी। शाहज़ैन ने फाइल बंद की और एक गहरी खामोशी के साथ उसके गुस्से से भरे हुए वजूद का जायज़ा लेने लगा, जैसे वो उसकी हिम्मत की इंतहा देख रहा हो। तहजीब का लहजा काटदार था और उसकी आंखों में इनकार की एक ऐसी जिद थी जिसने कमरे की फ़िज़ा को मज़ीद बोझिल बना दिया था। शाहज़ैन की खामोशी ने तहजीब के इश्तियाल को मज़ीद हवा दी। उसे लगा जैसे शाहज़ैन उसे खातिर में ही नहीं ला रहा। वो एक कदम मज़ीद आगे बढ़ी और तंज़िया मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोलना शुरू हुई कि उसे ऐसे मर्द से शादी करने का कोई शौक़ नहीं जिससे उसकी पहली बीवी छोड़ कर भाग गई हो। उसने तीखे लहजे में वो जहरीला जुमला उछाला जिसने शाहज़ैन के ज़ब्त की दीवारें हिला कर रख दी। उसने कहा कि उसने सुना है कि शाहज़ैन अपनी पहली बीवी को वो खुशी और सुकून नहीं दे पाता था जिसकी एक औरत ख्वाहिश करती है, और शायद यही वजह थी कि वो उसे छोड़ने पर मजबूर हुई। ये बात कहते हुए तहजीब की ज़ुबान तो फिसली थी, मगर उसकी आंखों में लरसते हुए खौफ के बावजूद भी एक अजीब सी फातिहाना चमक थी, गोया उसने शाहज़ैन की सबसे दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया हो। कमरे में एकदम सा सन्नाटा छा गया और शाहज़ैन की आंखों में उभरती हुई सुर्खी बता रही थी कि तहजीब ने हद पार कर दी है। तहजीब के अल्फाज अभी हवा में ही मौलक थे कि शाहज़ैन पलक झपकते में बेड से उठा और एक खूनख्वार चीते की तरह झपट कर उसके मुकाबले आया। इससे पहले कि वो पीछे हटती, शाहज़ैन के मजबूत हाथ ने उसका बाजू इतनी सख्ती से दबोचा कि तहजीब की सिसकी निकल गई। उसकी गिरफ्त की तपिश तहजीब की जिल्द में उतर रही थी और उसकी आंखों में गुस्से की एक ऐसी आग दहक रही थी जिसने तहजीब को अंदर तक थरथरा दिया। शाहज़ैन उसके इतना करीब हुआ कि उसकी गर्म सांसें तहजीब के चेहरे से टकराने लगी। उसने नहायत ही धीमे मगर ज़ब्त से भरे हुए लर्ज़ाखेज़ लहजे में कहा कि उसे अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए किसी सनद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर तहजीब को उसकी सलाहियतों पर इतना ही शक है तो वो उसे भी अभी और इसी वक्त ये शक दूर करने का मौका दे सकता है। उसने तहजीब को अपनी जानिब मज़ीद खींचते हुए धमकी आमेज़ अंदाज में कहा कि उसे शादी के लिए मनाने का अब उसके पास एक ही तरीका बचा है और वो उसे अमलन वो खुशी दिखा दे जिसका उसने अभी तज़किरा किया था। शाहज़ैन का चेहरा गुस्से से तिमतिमा रहा था और उसकी गिरफ्त की शिद्दत बता रही थी कि वो इस गुस्ताखी को माफ़ करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। शाहज़ैन की तपती सांसें और उसके लहजे में छुपी बरहनाक धमकी सुनकर तहजीब के हवास खता हो गए। उसे अपनी जान की फिक्र पड़ गई और उसने पूरी कुव्वत लगाकर अपना बाजू छुड़ाया। शाहज़ैन की गिरफ्त ढीली पड़ते ही वो एक लम्हा ज़ाया किए बगैर पलटी और दीवाना वार कमरे से बाहर की तरफ भागी। उसका दिल सीने में हथौड़ों की तरह बज रहा था और आंखों में आंसू तैरने लगे थे। वो अभी ज़ेने में उतर कर हॉल में पहुंची ही थी कि वहां मौजूद बड़ों की गुफ्तगू की आवाज़ ने उसके कदम ही जकड़ लिए। घर के तमाम तर बुजुर्गों के चेहरों पर एक इत्मीनान बख्श मुस्कुराहट थी और उसी लम्हे ख़ानदान के सरबराह ने बुलंद आवाज़ में ये मसरदा सुनाया कि शाहज़ैन और तहजीब के निकाह की तारीख पक्की कर दी गई है और अगले ही हफ्ते दोनों को एक बंधन में बांध दिया जाएगा। सब एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद दे रहे थे, जबकि हॉल के एक कोने में खड़ी तहजीब के पाँव तले से ज़मीन ही निकल गई। उसे यूँ लगा जैसे उसने अभी जिस आग से बचने के लिए दौड़ लगाई थी, किस्मत ने उसे उसी जहन्नुम के दहाने पर ला खड़ा किया है। उसके कानों में अब भी शाहज़ैन के वो खौफनाक अल्फाज गूंज रहे थे, जबकि बाहर शादी के ढोल बजने की तैयारियाँ शुरू हो चुकी थीं। नीचे हॉल में होने वाले शोर गुल और मुबारकबादों की आवाज़ें शाहज़ैन के कमरे तक भी पहुंच गई थीं, मगर वो इन सब से बेनियाज वहीं साकित खड़ा था जहां तहजीब उसे छोड़ कर गई थी। गुस्से की लहर अभी सर्द नहीं हुई थी कि उसकी नज़रें सामने मेज़ पर पड़ी एक तस्वीर पर जा टिकी जिस पर गर्द की एक बारीक सी तह जमी हुई थी। उसने धीरे से वो तस्वीर उठाई जिसमें आयशा की खूबसूरत मगर पुरस्कार मुस्कुराहट कहती। तस्वीर को देखते ही माजी के तल्ख और जहरीले साए उसके गिर्द मंडलाने लगे। उसे वो दिन याद आया जब आयशा उसे और इसके मकार को सरेआम नीलाम करके इस घर से निकली थी और जाते जाते उसकी शख्सियत पर वो इल्ज़ामात लगा गई थी जिनका बोझ वो आज भी ढो रहा था। तहजीब के आज के अल्फाज ने उन पुराने जख्मों को कुरेद कर रख दिया था। शाहज़ैन की मिठाइयाँ बांटी जा रही थीं और लेकिन उसकी मुट्ठियाँ भींच गईं और उसकी आंखों में आयशा के लिए नफरत और एक गहरा दुख लहराने लगा। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी तमाम तर मोहब्बत आयशा के कदमों में ढेर कर दी थी, मगर बदले में उसे सिर्फ और सिर्फ तज़लील और तन्हाई ही मिली। उसने तस्वीर को वापस मेज़ पर पटका और दूर से
خود سے ہی عہد کیا کہ جو اذیت اس نے ماضی میں سہی تھی اب وہ اسے اپنی کمزوری نہیں بلکہ اپنی طاقت بنائے گا، چاہے اس کے لیے اسے تہذیب جیسی ضدی لڑکی کو ہی کیوں نہ جھکانا پڑے۔ گھر بھر میں نکاح کی تیاریاں عروج پر تھی، رنگ برنگی روشنی اور پھولوں کی مہک نے در دیوار کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، مگر اس ہنگامے کے بیچوں بیچ ہی تہذیب کی روح کرچی کرچی ہو رہی تھی۔ اس نے احتجاج کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا، کبھی وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی تو کبھی کمرے میں خود کو بند کر کے دھاڑے مار مار کر روتی، مگر اس کی آواز سننے والا کوئی بھی نہ تھا۔ وہ بار بار شاہ زین کے سامنے جا کر کھڑی ہوتی، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس فیصلے کو واپس لینے کی التجا کرتی، مگر شاہ زین کی سرد میری کی دیوار میں کوئی بھی درار نہ پڑی۔ شاہ زین اسے ایسے نظر انداز کرتا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر کی بت کی طرح تاثرات سے پاک رہتا۔ جب بھی تہذیب غصے میں چیختی یا شادی روکنے کا مطالبہ کرتی، شاہ زین خاموشی سے اپنے کام میں ہی مصروف رہتا یا وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا۔ اس کی یہ خاموش لا تعلقی تہذیب کے لیے کسی زہر قاتل سے کم نہ تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے پتھر دل کو کیسے پگھلائے جو اس کے احتجاج کو حقارت سے پیروں تلے رون کر اپنی انا کی تسکین میں مگن تھا۔ ہنسی خوشی کے اس ماحول میں تہذیب خود کو ایک ایسی قربانی کی گائے محسوس کر رہی تھی جسے زبردستی ذبح خانے کی طرف دھکیلا جا رہا ہو۔ نکاح کے بھاری جوڑے میں ملبوس تہذیب بیڈ کے ایک کونے پر بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ جب شاہ زین کمرے میں داخل ہوا، دروازہ بند ہونے کی آواز اس کے دل پر ہتھوڑوں کی طرح لگی۔ شاہ زین نہایت ہی اطمینان سے اپنی شیروانی کے بٹن کھولتا ہوا اس کے سامنے آیا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ تپش نہیں تھی جو ایک دولہا کی ہونی چاہیے، بلکہ وہاں وہی جانی پہچانی برفیلی سرد تاثرات تھے۔ تہذیب نے ہمت جمع کر کے کچھ کہنا چاہا، مگر شاہ زین نے اسے بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کیا اور نہایت ہی صفاقانہ لہجے میں کہا کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کیونکہ یہ شادی اس کے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں بلکہ ایک سزا ہے۔ اس نے واضح کیا کہ اس رات جب اس نے شاہ زین کی مردانگی اور اس کے کردار پر انگلی اٹھائی تھی، اسی پل اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں لا کر رہے گا۔ شاہ زین نے اسے جتایا کہ یہ نکاح صرف اور صرف اس کی زبان درازی اور اس کی بدتمیزی کا بدلہ ہے۔ وہ اسے اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنی انا کی تسکین کا ذریعہ بنا کر لایا ہے، تاکہ اسے لمحہ لمحہ اس بات کا احساس دلا سکے کہ کسی کی عزت نفس سے کھیلنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تہذیب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے مہنگے لباس پر گرے، مگر شاہ زین کے چہرے پر رحم کی ایک لکیر تک نہ ابھری۔ شاہ زین کے الفاظ کسی زہریلے نشتے کی طرح تہذیب کے وجود میں اتر گئے اور وہ بے اختیار بیڈ سے اٹھ کر کمرے کے آخری کونے کی طرف سمٹ گئی، جیسے دیوار میں جذب ہو جانا چاہتی ہو۔ اس نے اپنی باہوں کے گرد حصار باندھ لیا تاکہ شاہ زین کی موجودگی کی تپش سے خود کو بچا سکے، مگر وہ وسیع اور عریض کمرہ اسے اس وقت ایک تنگ قید خانے کی طرح لگ رہا تھا جہاں سے فرار کا کوئی بھی راستہ نہ تھا۔ شاہ زین اپنی جگہ ساکت کھڑا اسے مسلسل اپنی گہری اور پورے اسرار نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جس نے تہذیب کے اعصاب کو بری طرح چٹخا کر رکھ دیا۔ اس نے کوشش کی کہ وہ شاہ زین کی طرف دیکھے بغیر صوفے کی جانب بڑھ جائے، مگر اسے ہر آہٹ پر یوں محسوس ہوتا جیسے شاہ زین اس کا راستہ روک لے گا۔ کمرے کی خاموشی اتنی ہولناک تھی کہ تہذیب کو اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ اب قانونی طور پر اس شخص کی دسترس میں ہے جس سے وہ سب سے زیادہ خوفزدہ تھی، اور رات کے اس پہر اس بند کمرے میں اس کی قید سے بچنا ناممکن تھا۔ وہ جتنی دوری اختیار کرنے کی کوشش کرتی، شاہ زین کی مضبوط شخصیت کا سایہ اتنا ہی اس پر حاوی ہوتا محسوس ہوتا۔ شاہ زین نے جب تہذیب کو خوف سے سمٹتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک صفاقانہ مسکراہٹ رینگنے لگی۔ وہ نہایت ہی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا اس کے تعاقب میں بالکل اس کے سر پر جا کھڑا ہوا جہاں وہ دیوار سے لگی خود کو بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ تہذیب کے چہرے کے برابر دیوار پر ٹکا کر اس کا راستہ مسدود کیا اور جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی کہ اب وہ کہاں بھاگ کر جائے گی۔ شاہ زین کا لہجہ انتہائی پراسرار تھا جب اس نے اسے یاد دلایا کہ یہ وہی کمرہ ہے جہاں چند دن پہلے کھڑی ہو کر وہ اس کی مردانگی کا تمسخر اڑا رہی تھی اور دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ کسی عورت کو خوش نہیں رکھ سکتا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور اس کی گرفت کو ہلکا سا تنگ کرتے ہوئے پوچھا کہ کیا اب بھی اسے وہی لگتا ہے یا وہ قریب سے دیکھنا چاہے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ شاہ زین کی قربت اور اس کے زوم آئینی جملوں نے تہذیب کے جسم میں لرزہ طاری کر دیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے شاہ زین اس کے خوف سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور اسے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ان الفاظ کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے جو اس نے نادانی میں کہے تھے۔ شاہ زین کی نظریں اس کے چہرے کے ہر اتار چڑھاؤ کا جائزہ لے رہی تھیں جیسے وہ اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دینا چاہتی ہو۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سکوت طاری تھا، مگر یہ خاموشی سکون والی نہیں بلکہ طوفان سے پہلے کی سنسناہٹ جیسی تھی۔ تہذیب جو رات بھر کی جاگتی آنکھوں اور بوجھل دل کے ساتھ وہاں بیٹھی تھی، اپنے سامنے رکھی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی جب شاہ زین کی ماں نے زہریلی نظر سے اس کا جائزہ لینا شروع کیا۔ انہوں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے نہایت ہی کرخت لہجے میں خاندانی روایات اور کا ذکر چھیڑنا شروع کیا اور شاہ زین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب اسے گھر کے معاملات میں
زیادہ چوکنا رہنا چاہیے کیونکہ گھر میں ایسی لڑکیاں آ گئی ہیں جنہیں نہ زبان پر قابو ہے اور نہ ہی رشتوں کا تقدس معلوم ہے۔ انہوں نے براہ راست تہذیب کو نشانہ بناتے ہوئے تانا دیا کہ جس لڑکی کو اپنے بڑوں کے سامنے اونچی آواز میں بولنے سے شرم نہ آئی ہو وہ بھلا اس گھر کی عزت کیا سنبھالے گا۔ شاہ زین خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا جیسے اسے ان باتوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا، مگر اس کی ماں کی زبان نہیں رکی۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ پہلی بہو تو خیر نصیبوں میں ہی نہیں تھی مگر یہ دوسری بھی کسی صورت خوش نصیبی کی علامت نہیں لگ رہی۔ تہذیب نے ضب سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، اس کی آنکھیں پانی سے بھرنے لگی تھی مگر اس نے سر جھکا کر ان تانوں کے زہر کو پینے کی کوشش کی، جبکہ شاہ زین کی لاپرواہی اس کی تکلیف میں مسلسل اضافہ کر رہی تھی۔ ناشتے کی میز پر ملنے والے تانوں نے تہذیب کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جب تک وہ اس گھر کے ماضی اور شاہ زین کی پہلی بیوی کے اصل قصے سے واقف نہیں ہو جاتی وہ ہمیشہ اسی طرح مسلوب ہوتی رہے گی۔ شاہ زین کے آفس جانے کے بعد اس نے دبے قدموں گھر کے ان حصوں کا رخ کیا جہاں پرانی چیزیں اور یادیں محفوظ تھیں۔ اس نے نوکرانیوں سے باتوں باتوں میں عائشہ کا ذکر چھیڑنے کی کوشش کی مگر سب کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے، جیسے عائشہ کا نام لینا اس گھر میں ممنوع ہو۔ تہذیب نے ہار نہیں مانی اور شاہ زین کے مطالعہ گائے اسٹڈی روم میں موجودہ پرانی فائلوں اور درازوں کو ٹٹولنا شروع کیا جہاں اسے کچھ ادھوری تصویریں اور چند ایسے کاغذات ملے جن پر عائشہ کا نام درج تھا۔ اس کی طرف اور تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاہ زین کی اس سنگ دلی کے پیچھے عائشہ کا چھوڑ کر جانا نہیں بلکہ کوئی ایسی حقیقت ہے جسے چھپائے ہوئے پورا خاندان ایک زبان تھا۔ وہ جتنی گہری میں جانے کی کوشش کرتی تھی پر اس راریت کی دھند اتنی ہی گہری ہوتی جا رہی تھی اور اسے شدت سے احساس ہوا کہ شاہ زین کے کمرے کی وہ مقفل دراز ہی شاید اس کے تمام تر سوالوں کا جواب ہو سکتی ہے۔ شاہ زین اپنے آفس کے پرتعیش کیبن میں موجود تھا جہاں چاروں طرف خاموشی تھی مگر اس کے ذہن کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ سامنے میز پر پڑی اہم بزنس فائلز اس کی توجہ کی طالب تھی لیکن اس کی نظریں بار بار ایک ہی جگہ جم جاتی۔ اسے رہ رہ کر تہذیب کا وہ گستاخانہ لہجہ اور وہ متنازع جملہ یاد آ رہا تھا جس نے اس کے مردانہ وقار کو سرعام چیلنج کیا تھا۔ اس نے غصے سے پین کی گرفت اتنی سخت کی کہ اس کی پورے سفید پڑ گئی۔ اسے اپنی پہلی بیوی عائشہ کا دھوکہ یاد آتا تو اس کے ساتھ ہی تہذیب کی شکل سامنے آ جاتی تو بالکل اسی طرح اس کی دکھتی رگ پر وا کر رہی تھی۔ شاہ زین کو اس بات پر شدید غصہ تھا کہ ایک کم عمر اور نادان لڑکی نے اس کے ماضی کو بنیاد بنا کر اسے کمزور ثابت کرنے کی جرت کیسے کی۔ اس نے غصے میں فائل ایک طرف پٹک دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی مگر اندھیرے میں بھی اسے تہذیب کی وہی باخیانہ آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اب صرف اپنی انا کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ تہذیب کے ان الفاظ نے اسے ایک ایسی آگ میں جھونک دیا تھا جو اسے سکون سے کام بھی نہیں کرنے دے رہی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ تہذیب کی اس زبان کو خاموش کروا کر ہی دم لے گا چاہے اس کے لیے اسے کتنا ہی سخت کیوں نہ ہونا پڑے۔ آسمان پر کالے بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے اور پھر اچانک ہی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش کا آغاز ہو گیا جس کی آواز کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ تہذیب جو بچپن سے ہی بجلی کی کڑک سے خوفزدہ ہوتی تھی بستر پر دبک کر بیٹھ گئی اور ہر کڑک کے ساتھ ہی اس کا دل لرز اٹھا۔ کھڑکیوں کے پٹ ہوا کے دباؤ سے بری طرح ٹکرا رہے تھے اور بجلی کی چمک پورے کمرے میں ایک خوفناک روشنی پھیلا دیتی۔ اسی لمحے ایک زوردار کڑک ہوئی جس نے تہذیب کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا۔ وہ بے اختیار بستر سے اتری اور اندھیرے میں ٹٹولتی ہوئی شاہ زین کی طرف بڑھی جو صوفے پر ہی لیٹا گہری نیند میں تھا۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے شاہ زین کے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنا سر اس کے شانے میں چھپا لیا۔ شاہ زین جو اس اچانک لمس پر ہڑبڑا کر جاگا تھا پہلے تو چونکا لیکن جب اس نے تہذیب کے کانپتے ہوئے وجود اور اس کی سسکیوں کو محسوس کیا تو اس کے چہرے کی سختی مٹ گئی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ منہ پھٹ اور ضدی لڑکی نہیں بلکہ ایک معصوم اور سہمی ہوئی بچی تھی جسے صرف ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ شاہ زین نے کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھا اور پھر نادانستہ طور پر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا جس کی تپش نے تہذیب کے خوف کو کسی حد تک کم کر دیا۔ بارش کی آواز اب مدھم پڑنے لگی تھی مگر تہذیب کا خوف ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ مسلسل شاہ زین کے بازو کو تھامے ہوئے تھی۔ شاہ زین نے اسے جھٹکنے یا پھر غصہ کرنے کے بجائے پہلی بار ایک گہری سانس لی اور اپنی آواز میں جمی برف کو پگھلنے دیا۔ اس نے نہایت ہی دھیمے اور سلجھے ہوئے لہجے میں تہذیب سے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، یہ صرف ایک قدرتی عمل ہے اور وہ یہاں محفوظ ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب شاہ زین نے اس سے بدلہ یا نفرت کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک انسان کی حیثیت سے بات کی تھی۔ اس نے تہذیب کو صوفے کے پاس بٹھایا اور اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے پوچھا کہ کیا وہ ہمیشہ سے ہی بادلوں کی گرج سے اتنا ہی ڈرتی ہے۔ شاہ زین کے لہجے میں موجود غیر متوقع ہمدردی نے تہذیب کو حیرت زدہ کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود آنسو رک گئے اور اس نے پہلی بار شاہ زین کے چہرے پر وہ وحشت نہیں دیکھا جو اسے ڈراتی تھی۔ اس رات کی خاموشی میں شاہ زین کی باتوں نے ایک عجیب سا سکون بھر دیا تھا جیسے دو اجنبیوں کے درمیان جمی ہوئی برف کی تہہ میں پہلی بار کوئی دراڑ پڑی ہو۔ شاہ زین نے اسے یقین دلایا کہ جب تک
وہ اس کمرے میں ہے، اسے کسی بھی بیرونی خطرے یا پھر خوف سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کے ان الفاظ نے تہذیب کے دل میں اس کے لیے نفرت کی جگہ ایک انجانے سے احترام کی بنیاد رکھ دی تھی۔ اگلی صبح جب شاہ زین آفس کے لیے روانہ ہوا تو تہذیب کے ذہن میں رات کی وہ نرم گفتگو کسی خوشگوار حیرت کی طرح گونج رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ہی اس کے تجسس پھر سے سر اٹھایا۔ وہ کمرے کی ترتیب درست کر رہی تھی کہ اس کی نظر بیڈ کے بالکل نیچے سائڈ ٹیبل کے پیچھے پسی ایک پرانی اور بسیدہ سی ڈائری پر پڑی۔ اس نے شکر اسے نکالا۔ ڈائری کا چمڑے کا غلاف جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور اس پر وقت کی دھول جمی تھی۔ تجسس سے مجبور ہو کر جب اس نے اس کے صفحات پلٹے تو اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، کیونکہ وہ شاہ زین کی ذاتی ڈائری نہیں تھی بلکہ اس کے ابتدائی صفحات پر عائشہ کا نام نہایت ہی نفاست سے تحریر تھا۔ تہذیب کا ہاتھ لرزنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے ہاتھ میں کوئی بارود کا ڈھیر آ گیا ہو جو اس گھر کے تمام ترازوں کو خاکسار کر سکتا تھا۔ اس نے جلدی سے کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کیا اور بیڈ پر بیٹھ کر ان تحریروں کو پڑھنے لگی جن میں عائشہ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ایسی باتیں کسی گہرے راز کی گواہی دے رہی تھیں۔ ہر لفظ کے ساتھ تہذیب کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، کیونکہ وہ ڈائری اسے ایک ایسی حقیقت کی طرف لے جا رہی تھی جس کا اس نے خواب میں بھی گمان نہیں کیا تھا۔ ڈائری کے زرد صفحات پر لرزتے ہاتھوں سے لکھی عائشہ کی تحریریں تہذیب کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ان صفحات میں کسی بھاگنے والی عورت کی بے وفائی نہیں بلکہ ایک مجبور اور بے بس انسان کی چیخیں دفن تھی۔ عائشہ نے لکھا تھا کہ اسے اس گھر کے کچھ بااثر افراد کی جانب سے مسلسل دھمکایا جا رہا ہے اور اس پر ایسے گھنونے الزامات لگائے جا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ ڈائری کے آخری حصے میں درج تھا کہ اسے زبردستی ایک ایسے صورتحال میں پھنسایا جا رہا ہے جہاں اس کے پاس شاہ زین کی زندگی سے خاموشی سے نکل جانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچا تھا، کیونکہ اس کی موجودگی شاہ زین کے لیے جانی خطرہ بن سکتی تھی۔ تہذیب یہ پڑھ کر ششدر رہ گئی کہ جسے پورا خاندان اور خود شاہ زین ایک بگوڑی قرار دے کر نفرت کرتے تھے، وہ دراصل ایک گہری سازش کا شکار ہوئی تھی۔ ڈائری میں اشاروں کنایوں میں ہی ان چہروں کا ذکر بھی تھا جو آج بھی اسی گھر میں شرافت کا لبادہ اوڑھے گھوم رہے تھے۔ تہذیب کو یوں لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے فرش سرک گیا ہو۔ شاہ زین کی تمام تر سختی اور نفرت ایک ایسے جھوٹ پر کھڑی تھی جسے سچ مان کر وہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا رہا تھا۔ وہ ابھی اسے صدمے سے نکل بھی نہ پائی تھی کہ اسے کمرے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ تہذیب ابھی ان انکشافات کے سحر میں ہی گم تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ شاہ زین جو اپنا لیپ ٹاپ بھول جانے کی وجہ سے اچانک واپس لوٹا تھا، سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہی رہ گیا اور ساکت ہو گیا۔ تہذیب کے ہاتھوں میں وہ سیدھا ڈائری دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ غصے سے بپھرا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ اس سے پہلے کہ تہذیب کچھ صفائی دے پاتی، شاہ زین نے ایک جھٹکے سے وہ ڈائری اس کے ہاتھ سے چھین لی اور اسے دیوار سے جا مارا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا اور جبڑے سختی سے بھیجے ہوئے تھے۔ اس نے دھاڑتے ہوئے تہذیب سے پوچھا اس کی جرت کیسے ہوئی اس کی نیچی چیزوں کو چھیڑنے کی اور اس ماضی کو کریدنے کی جسے وہ دفن کر چکا تھا۔ شاہ زین کا لہجہ اتنا لرزہ خیز تھا کہ کمرے کی دیواریں گونج اٹھیں۔ اس نے تہذیب کا کندھا دبوچ کر اسے جھنجھوڑا اور کہا کہ وہ اس گھر میں صرف ایک بیوی کی حیثیت سے آئی ہے، کوئی جاسوس بن کر نہیں، اور اگر اس نے دوبارہ ان یادوں کو چھونے کی کوشش کی تو وہ بھول جائے گا کہ وہ ایک عورت ہے۔ شاہ زین کی آنکھوں میں وحشت اور غصے کا ایک ایسا طوفان تھا جس نے تہذیب کو گنگ کر کے رکھ دیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے یہ نہ بتا سکی کہ اس نے ابھی کیا سچ پڑا ہے۔ شاہ زین کا غصہ جب اپنی انتہا کو چھو کر کچھ متم پڑا تو اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تھکن اور تلخی بھر گئی۔ اس نے تہذیب کو خود سے دور کیا اور کمرے کی کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا جہاں سے باہر کا منظر دھندلا سا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور اعتراف کیا کہ وہ عائشہ سے کبھی محبت کرتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ شادی محض ایک خاندانی بوجھ اور بڑوں کی ضد تھی جسے اس نے اپنے کندھوں پر اٹھانا پڑا تھا۔ شاہ زین نے انکشاف کیا کہ ان کے درمیان کبھی وہ تعلق قائم ہی نہیں ہو سکا جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ رشتہ کسی جذباتی لگاؤ کے بجائے سماجی مجبوریوں کی بنیاد پر استوار کیا گیا تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں بتایا کہ اس نے عائشہ کو ہمیشہ ایک ذمہ داری ہی سمجھا، مگر اس ذمہ داری نے اسے بدلے میں صرف ذلت اور تذلیل ہی دی۔ شاہ زین کی باتوں میں چھپا یہ سچ تہذیب کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ شاہ زین کی سرد میری کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی حقیقی محبت کا ذائقہ چکھا ہی نہیں تھا، اور اس کے لیے شادی کا مطلب صرف ایک بے نام سا بوجھ اور تلخ یادیں بن کر رہ گیا تھا۔ شاہ زین کا جھکا ہوا سر اور سپاٹ آواز اس کے اندر کی اس تنہائی کو بیان کر رہی تھی جسے اس نے برسوں سے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ شاہ زین کے اس اعتراف نے تہذیب کے دل میں لگی غصے کی آگ کو ایک پل میں ٹھنڈا کر دیا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی جس کے مضبوط شانوں پر چھپا بوجھ اب اسے واضح طور پر نظر آنے لگا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جسے وہ سنگ دلی سمجھ رہی تھی وہ دراصل ایک ایسا دفاعی حصار تھا جو شاہ زین نے خود کو مزید ٹوٹنے سے بچانے کے لیے اپنے ارد گرد کھڑا کر رکھا تھا۔ اس شخص کی بلند آواز اور روبدار شخصیت کے پیچھے ایک ایسا مرد چھپا تھا جو برسوں سے جذباتی محرومی اور تنہائی کا شکار تھا۔ تہذیب کو اپنی تمام تر باتوں پر ندامت ہونے لگی جو اس نے شاہ زین کی مردانگی اور کردار کے بارے میں کہی تھی، کیونکہ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ شاہ زین نے کبھی کسی کو اپنے قریب آنے ہی نہیں دیا تھا تاکہ وہ دوبارہ دھوکہ نہ کھا سکے۔
اس کے دل میں شاہ زین کے لیے ایک انجانی سی کسک اور ہمدردی جاگ اٹھی، اور اسے پہلی بار یہ شدت سے محسوس ہوا کہ شاہ زین کوئی ظالم انسان نہیں بلکہ خود حالات کا ستایا ہوا ایک قیدی ہے جو اپنی ہی انا کی سلاخوں کے پیچھے سسک رہا تھا۔ تہذیب کی نظروں میں اب بغاوت کی جگہ ایک نرمی نے لے لی تھی، جیسے وہ اس کے دکھوں پر مرہم رکھنے کے لیے کوئی سبیل ڈھونڈنا چاہتی ہو۔ کمرے میں پھیلی وہ بھاری خاموشی اب دم گھٹنے والی نہیں رہی تھی، بلکہ اس میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ شاہ زین کے اعتراف نے ان کے درمیان موجود نفرت کی اس دیوار کو گرا دیا تھا جو اب ایک ناقابل تسخیر لگ رہی تھی۔ تہذیب نے ہمت جمع کی اور ایک قدم آگے بڑھا کر میز پر رکھا پانی کا گلاس اسے پیش کیا۔ شاہ زین نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پہلی والی وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک حیرت تھی کہ وہ لڑکی اسے بددعائیں دیتی تھی اب اسے سہارا دے رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے گلاس تھام لیا اور ان کے ہاتھوں کا ایک لمحے کا لمس کسی معاہدے کی طرح محسوس ہوا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد آنے والے دن خاموش مگر خوشگوار تھے۔ اب شاہ زین آفس سے واپسی پر تہذیب کو دیکھ کر رخ نہیں موڑتا تھا، اور تہذیب بھی اس کی ضرورتوں کا خیال کسی خوف کے بغیر رکھنے لگی تھی۔ کبھی وہ اسے چائے بنا کر دیتی تو کبھی شاہ زین خود اس کی کسی کتاب یا پڑھائی کے بارے میں پوچھ ہی لیتا۔ ان کے درمیان ابھی محبت کے دعوے تو نہیں تھے، مگر ایک دوسرے کی موجودگی کو تسلیم کرنے کا ایک ایسا رشتہ بن گیا تھا جو لفظوں کا محتاج نہ تھا۔ اس خاموش دوستی نے گھر کے تناؤ زدہ ماحول میں ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بھر دیا تھا، جہاں دونوں ایک دوسرے کو نئے سرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ شاہ زین کی کاروباری دنیا میں بڑھتی ہوئی کامیابیوں نے جہاں اسے شہرت دی، وہیں کئی حاسد اور دشمن بھی پیدا کر دیے تھے۔ ایک شام جب شاہ زین ایک اہم میٹنگ کی وجہ سے گھر لوٹنے میں لیٹ ہو گیا، تہذیب اپنی پڑھائی کے لیے کچھ ضروری سامان لینے قریب کی مارکیٹ تک گئی۔ وہ ابھی واپسی کے لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ ایک کالے رنگ کی مشکوک گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، نقاب پوش افراد نے تیزی سے اسے قابو کرنے کی کوشش کی۔ تہذیب نے مزاحمت کی اور مدد کے لیے شور مچانا چاہا، مگر اغواکاروں نے سختی سے اس کا منہ دبا دیا۔ اسے گھسیٹ کر گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ اسی لمحے شاہ زین کی گاڑی وہاں سے گزری۔ اپنی بیوی کو خطرے میں دیکھ کر شاہ زین کے اندر کا سویا ہوا شیر جاگ اٹھا۔ اس نے بغیر اپنی جان کی پرواہ کی اپنی گاڑی اغواکاروں کے راستے میں اڑا دی اور باہر نکل کر ان پر ٹوٹ پڑا۔ شاہ زین کا غصہ اس وقت دید نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ تہذیب کو ان کے جنگل سے چھڑا کر اپنے حصار میں لے لیا۔ دشمن شاہ زین کے اس جارحانہ رد عمل کی توقع نہیں کر رہے تھے، اس لیے وہ ہزیمت اٹھا کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیت سمجھے۔ تہذیب جو بری طرح لرز رہی تھی، شاہ زین کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ شاہ زین اسے اپنے بازوں کے پیچھے ہوئے بار بار یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اغواکاروں نے جب دیکھا کہ شاہ زین تنہا ان کے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن گیا ہے تو ان میں سے ایک نے تیش میں آ کر پستول نکال لی۔ ابھی وہ تہذیب کی طرف نشانہ باندھ ہی رہا تھا کہ شاہ زین نے بجلی کی سی تیزی سے لپک کر تہذیب کو پیچھے دھکیلا اور خود اس کے سامنے ڈھال بن گیا۔ فضا گولیوں کی تھرتھراہٹ سے گونج اٹھی اور ایک گولی شاہ زین کے شانے کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ شاہ زین کے قدم ڈگمگائے، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ زخمی ہونے کے باوجود بھی اس نے گولی چلانے والے شخص پر بھرپور وار کیا اور اسے زمین بوس کر دیا۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ شاہ زین لہو لہان ہونے کے باوجود بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں، تو وہ پولیس کے سائرن کی آواز سن کر بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تہذیب، جس کی آنکھوں کے سامنے شاہ زین نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، چیخ مار کر اس کی طرف بڑھی۔ شاہ زین کے سفید کرتے پر خون کا دھبا تیزی سے پھیل رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں صرف اتنا ہی پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تہذیب نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا زخمی شانہ تھاما۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب شاہ زین کے لیے نفرت کے نہیں بلکہ اس گہری محبت اور قربانی کے اعتراف کے تھے جس نے آج ایک نیا جنم لیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اسے اپنا دشمن لگتا تھا، آج اسے دنیا اور زندگی دان کر اس کے دل کا واحد فاتح بن چکا تھا۔ ہسپتال کے مخصوص سفید کمرے میں ہر طرف ادویات کی بو اور مشینوں کی دھیمی سی آوازیں گونج رہی تھیں۔ شاہ زین بیڈ پر لیٹا تھا، اس کا زخمی شانہ پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا اور وہ بے ہوشی کی نیند میں تھا۔ تہذیب ایک پل کے لیے بھی اس کے سرہانے سے نہیں ہٹی تھی۔ وہ مسلسل نم آنکھوں سے شاہ زین کے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس پر ابھی بھی قرب کے آثار نمایاں تھے۔ جب شاہ زین کو ہوش آیا اور اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے اس کی نظر تہذیب پر پڑی جو اس کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ شاہ زین کو ہوش میں دیکھ کر تہذیب کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے لرزتی آواز میں شاہ زین سے اپنی ان تمام تر تلخ باتوں کی معافی مانگنا شروع کی جو اس نے نادانی میں کہی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنا وہ جملہ یاد آ رہا تھا جس میں اس نے شاہ زین کی مردانگی کو چیلنج کیا تھا۔ آج اسی شخص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے نئی زندگی دی تھی۔ تہذیب نے شاہ زین کا ہاتھ اپنے چہرے سے لگایا اور شرمندگی سے سر جھکا کر کہا کہ وہ کتنی نادان تھی جو ایک ہیرے کو پتھر سمجھ بیٹھی۔ اس نے اعتراف کیا کہ شاہ زین کی خاموشی میں جو وقار اور تحفظ چھپا تھا وہ اسے کبھی بھی سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔
شاہزین نے کمزوری کے باوجود بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خاموش کروا دیا، جیسے وہ اسے بتا رہا ہو کہ اس کی ایک ندامت نے ماضی کے تمام تر زخم بھر دیے ہیں۔ ہسپتال کے اس کمرے میں تہذیب کی تیمارداری صرف ایک فرض نہیں تھی، بلکہ اس کے پچھتاوے اور نئی پنپتی ہوئی محبت کا اظہار تھی، جو شاہزین کے زخموں کے لیے بہترین مرہم ثابت ہو رہی تھی۔ ہسپتال سے واپسی کے بعد زندگی ابھی معمول پر آنا شروع ہی ہوئی تھی کہ ایک شام جب پورا خاندان ڈرائنگ روم میں موجود تھا، ملازم نے اطلاع دی کہ باہر کوئی ملنے آیا ہے۔ دروازہ کھلتے ہی جیسے وقت تھم گیا، سامنے عائشہ کھڑی تھی، وہی عائشہ جسے سب بھگوڑی سمجھتے تھے اور جسے شاہزین نے اپنے دل اور یادوں سے کھرچ دیا تھا۔ عائشہ کی حالت اس کی پرانی تصویروں سے بالکل ہی مختلف تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں برسوں کی اذیت لکھی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی شاہزین کے چہرے پر غصے اور صدمے کی ایک لہر دوڑ گئی، جبکہ شاہزین کی ماں کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹک کر فرش پر گر گیا۔ تہذیب، جو اب تک اس گھر کے رازوں سے نبرت آزما تھی، ساکت کھڑی اس عورت کو دیکھ رہی تھی جس کی ڈائری نے اس کی دنیا ہی ہلا دی تھی۔ عائشہ نے اندر قدم رکھتے ہی شاہزین کی طرف دیکھا اور کسی صفائی یا معذرت کے بجائے صرف اتنا کہا، میں اپنی بے گناہی کا ثبوت دینے نہیں آئی شاہزین، میں صرف اس زہر کا تریاق لانے آئی ہوں جو اس گھر کے اپنوں نے تمہارے ذہن میں بھرا تھا۔ اس کی واپسی نے پورے گھر میں ایک سناٹا طاری کر دیا، مگر یہ سناٹا اس خوفناک طوفان کا پیش خیمہ تھا جو اب شاہزین کی ماں اور اس سازش کے پیچھے چھپے ہوئے کرداروں کو بے نقاب کرنے والا تھا۔ تہذیب کو احساس ہوا کہ اب اسے نہ صرف اپنی بلکہ عائشہ کی سچائی کے لیے بھی لڑنا ہوگا، کیونکہ عائشہ کا واپس آنا کوئی اتفاق نہیں بلکہ ایک ایسا بڑا موڑ تھا جس نے شاہزین اور تہذیب کی نئی بنتی ہوئی محبت کو ایک کڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ عائشہ کی واپسی نے گھر کے فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ اس نے آتے ہی خود کو مظلوم ثابت کرنے اور شاہزین کی ہمدردیاں سمیٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وہ ہر جگہ اس جگہ جاتی اور موجود ہوتی جہاں شاہزین ہوتا، کبھی اس کے پسندیدہ کھانے بناتی تو کبھی پرانی یادوں کا سہارا لے کر اسے وہ وقت یاد دلاتی جب ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک تھا۔ اس نے بڑی ہی مہارت سے یہ تاثر دینا شروع کیا کہ وہ کبھی اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، بلکہ حالات نے اسے مجبور کیا تھا۔ شاہزین، جو ابھی تک تہذیب کے ساتھ ایک نئے رشتے کی بنیاد رکھ رہا تھا، عائشہ کی اس اچانک آمد اور جذباتی حملوں سے شدید الجھن کا شکار ہو گیا۔ عائشہ نے تہذیب کی موجودگی کو نظر انداز کرتے ہوئے شاہزین کے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈنا شروع کیے۔ کبھی وہ اس کے کمرے کی ترتیب بدلنے کی کوشش کرتی تو کبھی اس کے زخم کی پٹی کرنے کے لیے آگے بڑھتی، جسے دیکھ کر تہذیب کے دل میں ایک انجانی سی ٹیس اٹھتی۔ عائشہ کا یہ بدلا ہوا اور پراسرار انداز شاہزین کے دل میں موجود پرانے زخموں کو کریت رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کر شاہزین کے سامنے اپنی ان تکلیفوں کا ذکر کرتی جو اس نے علیحدگی کے دوران سہی تھیں، تاکہ شاہزین کے دل میں اس کے لیے رحم پیدا ہو۔ تہذیب خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ عائشہ محض اپنی بے گناہی ثابت کرنے نہیں آئی، بلکہ وہ نہایت ہی منصوبہ بندی کے ساتھ شاہزین کی زندگی میں اپنی وہ جگہ دوبارہ حاصل کرنا چاہتی ہے جو اب تہذیب کی ہو چکی تھی۔ عائشہ کی اس چالاکی نے تہذیب کو ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیا تھا جہاں اسے اپنی محبت کو بچانے کے لیے ایک ایسی عورت کا سامنا کرنا تھا جو ماضی کے تمام ہتھیاروں سے لیس تھی۔ عائشہ کی مسلسل موجودگی اور شاہزین کے گرد اس کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر تہذیب کے اندر ایک بے نام سی بے چینی نے ڈیرے ڈال لیے تھے۔ جب بھی عائشہ شاہزین کے قریب جانے کی کوشش کرتی یا پھر پرانی یادوں کا ذکر چھیڑتی، تہذیب کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی جلن اور تپش محسوس ہوتی۔ وہ خود کو لاکھ سمجھاتی کہ اس کا اور شاہزین کا رشتہ تو محض ایک معاہدہ اور ضرورت کے تحت تھا، پھر آج عائشہ کے آنے سے اسے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ ایک رات جب اس نے عائشہ کو شاہزین کے لیے کافی لاتے اور اسے مسکرا کر دیکھتے ہوئے پایا تو تہذیب سے مزید ضبط نہ ہو سکا۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے میں آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں اور کانپتے ہوئے لب اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ یہ محض غصہ نہیں بلکہ خالص حسد تھا۔ اسے یہ خیال ہی مارے ڈال رہا تھا کہ کوئی اور عورت شاہزین کے اتنے قریب ہو یا اس کی توجہ حاصل کرے۔ اسی طرح پر بے چینی کے عالم میں اسے اس اچانک ایک ہولناک مگر خوبصورت سچائی کا ادراک ہوا۔ وہ جسے اب تک ہمدردی یا پھر فرض سمجھ رہی تھی، وہ دراصل محبت تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس شخص کی خاموشی، اس کے تحفظ اور یہاں تک کہ اس کی تلخی سے بھی محبت کرنے لگی ہے۔ شاہزین کو اسے بچانے کے لیے گولی کھانا اور پھر ہسپتال کے وہ دن، ان سب نے تہذیب کے دل میں شاہزین کے لیے جڑیں اتنی گہری کر دی تھی کہ اب اسے کسی اور کی مداخلت اسے اپنی روح پر زخم کی طرح لگ رہی تھی۔ تہذیب نے تکیے میں منہ چھپا کر پہلی بار اس سچ کا اعتراف کیا کہ وہ شاہزین کو کھونے کے تصور سے بھی ڈرتی ہے، اور اب وہ خاموش تماشائی بن کر عائشہ کو اپنی دنیا اجاڑنے کی اجازت ہرگز نہیں دے گی۔ عائشہ نے جب محسوس کیا کہ تہذیب اور شاہزین کے درمیان ایک خاموش تعلق جڑ چکا ہے اور اس نے اپنی چال بدل لی۔ ایک دوپہر جب شاہزین گھر پر موجود نہیں تھا، عائشہ بڑی ہی اعتماد کے ساتھ تہذیب کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔
اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی جو تہذیب کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ عائشہ نے نہایت ہی زہریلے لہجے میں بات شروع کی اور تہذیب کو یہ باور کرانا چاہا کہ اس کی حیثیت اس گھر میں محض ایک عارضی ضرورت کی ہے۔ اس نے تنزیہ احساس میں کہا کہ شاہ زین نے تہذیب سے شادی صرف ایک سماجی دباؤ یا بدلے کی آگ میں کی تھی، جبکہ اس کی اصل محبت اور ماضی کی جڑیں صرف عائشہ سے ہی جڑی ہیں۔ اس نے تہذیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دعویٰ کیا کہ شاہ زین بہت جلد اسے طلاق دے کر دوبارہ عائشہ کو اپنا لے گا، کیونکہ پہلی محبت کو کبھی بھی بلایا نہیں جا سکتا۔ عائشہ کی ان تیکھی باتوں نے تہذیب کے دل پر تیر کا کام کیا۔ عائشہ نے یہاں تک کہہ دیا کہ شاہ زین کے دل میں تہذیب کے لیے جو تھوڑی بہت بھی ہمدردی پیدا ہوئی تھی وہ محض اس کی شرافت ہے، محبت نہیں۔ تہذیب جو پہلے ہی اپنی محبت کے ادراک کی بہت ہی نازک صورتحال سے گزر رہی تھی، عائشہ کی اس ذہنی اذیت کے سامنے خاموش تو رہی مگر اس کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ اسے پہلی بار یہ خوف محسوس ہوا کہ کیا واقعی شاہ زین اسے چھوڑ دے گا۔ عائشہ کا یہ نفسیاتی حملہ تہذیب کو توڑنے کے لیے تھا تاکہ وہ خود ہی شاہ زین سے دور ہو جائے، مگر اس نے تہذیب کے اندر اپنے رشتے کو بچانے کی ایک نئی تڑپ بھی پیدا کر دی۔ شاہ زین کے لیے گھر کا ماحول اب ایک ایسی خاموش جنگ کا میدان بن چکا تھا جہاں اسے ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ ایک طرف عائشہ تھی جس کی اچانک واپسی اور اس کے گرد بنے سازش کے جال نے شاہ زین کے دل میں پچھتاوے اور ہمدردی کی ایک لہر پیدا کر دی تھی۔ وہ اسے ایک ایسی عورت کے روپ میں دیکھ رہا تھا جس کے ساتھ ماضی میں زیادتی ہوئی تھی اور اس کی فطرت اسے کسی مظلوم کو نظر انداز کرنے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دوسری طرف تہذیب تھی جو اب محض اس کی بیوی نہیں بلکہ اس کے سکون کا مرکز بن چکی تھی۔ شاہ زین جب بھی تہذیب کو خاموش اور اداس نظروں سے دیکھتا تو اسے اپنے ہی سینے میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوتی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ عائشہ کی موجودگی تہذیب کو آہستہ آہستہ خاموشی کے غار میں دھکیل رہی ہے، مگر وہ یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ تہذیب کو کیسے یقین دلائے کہ اب اس کے دل کی ملکیت بدل چکی ہے۔ عائشہ جب بھی اس کے سامنے ماضی کے دکھڑے روتی، شاہ زین اسے دلاسا دینے پر خود کو مجبور پاتا، لیکن اسی لمحے تہذیب کا وہاں سے گزرنا یا اس کا سرد رویہ شاہ زین کو تڑپا دیتا۔ وہ ان دونوں عورتوں کے درمیان ایک ایسی کشمکش میں پھنس گیا تھا جہاں ایک طرف اس کا ماضی اپنی بے گناہی کا واویلا کر رہا تھا اور دوسری طرف ہی اس کا حال اپنی خاموش محبت کے ساتھ اسے توجہ کا طلبگار تھا۔ شاہ زین کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ وہ عائشہ کو اس کا حق دے یا پھر تہذیب کے اعتبار کو ٹوٹنے سے بچائے۔ اس کی بے چینی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ اب گھر آنے سے کترانے لگا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ جس کا بھی ساتھ دے گا دوسرے کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھے گا۔ خاندان کی ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا جہاں شہر کے تمام تر بااثر افراد اور رشتہ دار موجود تھے۔ عائشہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور بہترین لباس پہن کر شاہ زین کے پہلو میں کھڑی ہو کر سب کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جیسے وہ دوبارہ اس گھر کی ملکہ بن چکی ہو۔ لوگ چائے مگویاں کر رہے تھے اور تہذیب جو ایک کونے میں خاموشی کھڑی تھی سب کی نظروں میں ایک ناکام بیوی کے طور پر دیکھی جا رہی تھی۔ عائشہ نے جان بوجھ کر بلند آواز میں شاہ زین سے مخاطب ہو کر کچھ پرانی باتیں چھیڑی تاکہ محفل کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکے، لیکن اسی لمحے شاہ زین کی نظر دور کری اداس تہذیب پر پڑی جس کے چہرے پر ضبط کی وجہ سے قرب نمایا تھا۔ شاہ زین کو اپنی کشمکش کا جواب مل گیا تھا۔ وہ خاموشی سے عائشہ کے پاس سے ہٹا اور سب کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے چلتا ہوا تہذیب کے پاس پہنچا۔ اس سے پہلے کہ تہذیب کچھ سمجھ پاتی شاہ زین نے سب کے سامنے پوری مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ محفل میں ایک دم ہی سناٹا چھا گیا۔ شاہ زین نے سب کی طرف دیکھ کر نہایت ہی وقار اور بلند آواز میں کہا، آپ سب شاید اس الجھن میں ہے کہ اس گھر کی لاج اور میری زندگی کا ساتھی کون ہے، تو آج میں یہ واضح کر دوں کہ تہذیب صرف میری بیوی نہیں، میری عزت اور میرا مان بھی ہے۔ ماضی چاہے کتنا ہی مظلوم کیوں نہ ہو، وہ میرا آج نہیں بدل سکتا۔ میری زندگی کا ہر حق صرف اور صرف تہذیب ہے۔ شاہ زین کا یہ اعلان عائشہ کے چہرے پر کسی تماچے سے کم نہیں تھا۔ اس نے تہذیب کے ہاتھ پر اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی، جیسے وہ دنیا کو بتا رہا ہو کہ اب اسے کسی بھی طوفان کا ڈر نہیں ہے۔ تہذیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس یقین کے تھے کہ وہ اس شخص کے دل کی جنگ جیت چکی ہے۔ شاہ زین نے سب کے سامنے اسے اپنے ساتھ لا کر نہ صرف اسے سماجی تحفظ دیا بلکہ عائشہ کے تمام تر غرور کو خاک میں ملا دیا۔ شاہ زین کے اس کھلے اعلان نے جہاں تہذیب کو معتبر کر دیا وہیں عائشہ کے حواس مختل کر دیے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شاہ زین اس حد تک اس کا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اسی رات جب تقریب ختم ہوئی اور گھر میں ایک تناؤ کی سی کیفیت تھی، شاہ زین کے پاس ایک گمنام پارسل پہنچا جس میں کچھ پرانی بینک سٹیٹمنٹس اور فون کالز کی ریکارڈنگز تھیں۔ شاہ زین نے جب وہ فائل کھولی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ عائشہ جو اب تک معصومیت کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی، دراصل برسوں پہلے شاہ زین کے بزنس حریفوں کے ساتھ مل کر ایک بڑی ڈیل کر چکی تھی۔ وہ کسی سازش کے تحت نکالی نہیں گئی تھی بلکہ اسے شاہ زین کے اکاؤنٹ سے خطیر رقم منتقل کرنے اور اس کے بزنس کے خفیہ فارمولے فروخت کرنے کے بدلے بیرون ملک سیٹل ہونے کی پیشکش کی گئی تھی۔ ڈائری میں جو خوف اور دھمکیوں کا ذکر تھا وہ دراصل اس کا اپنا ہی تیار کردہ ایک ڈرامہ تھا تاکہ اگر وہ
پکڑی بھی جائے تو اسے فرار کا راستہ مل سکے۔ ریکارڈنگز میں اس کی آواز صاف تھی، جہاں وہ شاہ زین کے دشمنوں سے سودے بازی کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اسے شاہ زین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے، اسے صرف اپنی پرتعیش زندگی اور دولت سے مطلب ہے۔ وہ تو اب اس کے لیے واپس آئی تھی کیونکہ بیرون ملک اس کا تمام تر سرمایہ ڈوب چکا تھا اور وہ ایک بار پھر شاہ زین کی دولت پر قبضہ جمانا چاہتی تھی۔ شاہ زین نے وہ تمام تر ثبوت عائزہ کے سامنے پھینکے تو اس کا زرد پڑتا چہرہ اس کے کالے سچ کی گواہی دینے لگا۔ عائزہ کی زبان گنگ ہو گئی۔ اس کی دولت کی ہوس نے نہ صرف اسے رسوا کیا تھا بلکہ اس کے وجود اور پاس موجود مظلومیت کا آخری پتہ بھی چھین لیا۔ شاہ زین نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا کہ اس نے ایک ایسی عورت کے لیے اپنی زندگی برباد کی جس کی نظر کبھی اس کے دل پر تھی ہی نہیں بلکہ صرف اس کے بینک بیلنس پر تھی۔ عائزہ کا کالا سچ اب اس کے سامنے تھا اور اس بار اس کے لیے اس گھر میں کوئی بھی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ شاہ زین کے سب ضبط کا بھی بندھن لبریز ہو گیا تھا۔ عائزہ کی حقیقت سامنے آنے کے بعد اس کی آنکھوں میں ہمدردی کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ اس نے حقارت بھری نظروں سے عائزہ کو دیکھا جو ابھی بھی چھوٹے آنسوؤں کے پیچھے چھپنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ زین نے گرجتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا اور اس کی تمام تر صفائیوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس نے عائزہ کا بازو تھاما اور اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے صدر دروازے کی طرف لے گیا۔ شاہ زین نے بلند آواز میں کہا کہ جس عورت نے دولت کی خاطر اس کے مان اور خاندان کی عزت کا سودا کیا ہو وہ اس گھر کی دہلیز کے اندر قدم رکھنے کی قابل بھی نہیں ہے۔ عائزہ روتی رہی، گڑگڑاتی رہی اور شاہ زین کی ماں سے مدد کی اپیل کرتی رہی، مگر آج شاہ زین کا فیصلہ حتمی تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر عائزہ کو باہر نکال دیا اور دو ٹوک لہجے میں اعلان کیا، تمہارا میرا رشتہ برسوں پہلے ہی اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب تم نے سچائی کی بجائے لالچ کو چنا تھا۔ آج میں نے صرف اس گندگی کو اپنے گھر سے صاف کیا ہے جو تمہاری واپسی کی صورت میں دوبارہ یہاں آ گئی تھی۔ اب کبھی بھی پلٹ کر مت دیکھنا کیونکہ شاہ زین فاروقی کے دل اور گھر میں تمہارے لیے صرف نفرت ہی بچی ہے۔ دروازہ ایک زوردار دھماکے سے بند ہو گیا جس کی گونج عائزہ کے تمام تر خوابوں کی شکست کا اعلان تھی۔ شاہ زین نے مڑ کر تہذیب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اب ایک سکون تھا، وہ سکون جو اپنی جیت کا نہیں بلکہ اس سچائی کا تھا جس نے ان کے رشتے کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تھا۔ شاہ زین کا غصہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا تھا، جیسے اس کے کندھوں سے پرانا اور برسوں پرانا بوجھ کوئی اتر گیا ہو۔ اس نے تہذیب کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھاما اور یہ خاموش عہد کیا کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی تیسرا نہیں آئے گا۔ عائزہ کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ شاہ زین کو لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے، مگر تہذیب کے دل میں ایک الگ ہی جنگ چل رہی تھی۔ اسے شاہ زین کا سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھامنا اور اس کے لیے لڑنا یاد تھا، لیکن اسے عائزہ کے وہ الفاظ بھی یاد تھے کہ شاہ زین نے یہ شادی صرف بدلے اور بوجھ کے تحت کی تھی۔ تہذیب کو محسوس ہوا کہ شاہ زین نے اسے اپنایا تو ہے، مگر شاید کہ محبت سے زیادہ اس کا احسان یا پھر فرض ہے جو اس کی شرافت کی وجہ سے نبھا رہا ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شاہ زین عمر بھر ایک ایسی شادی کی زنجیر میں جکڑا رہے جو اس نے کبھی اپنی مرضی سے نہیں چنی تھی۔ ایک سرد شام جب شاہ زین کام سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ تہذیب کا سامان پیک ہے اور وہ جانے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ شاہ زین کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے حیرت اور ضبط سے پوچھا، تہذیب یہ سب کیا ہے؟ تہذیب نے نم آنکھوں مگر مضبوط لہجے میں جواب دیا، شاہ زین آپ نے میری خاطر بہت کچھ کیا، اپنی جان خطرے میں ڈالی، میری عزت بچائی، میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، لیکن میں آپ کے اوپر مزید بوجھ بن کر نہیں رہنا چاہتی۔ یہ شادی ایک مجبوری تھی اور میں چاہتی ہوں کہ اب آپ اس بوجھ سے آزاد ہو جائیں۔ اب آپ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جئیں بغیر کسی خاندانی دباؤ کے۔ میں آپ سے دور جا رہی ہوں تاکہ آپ کو وہ سکون مل سکے جس کے آپ حقدار ہیں۔ شاہ زین ساکت رہ گیا۔ اسے امید ہی نہیں تھی کہ جس عورت کے لیے اس نے پوری دنیا سے دشمنی مول لی تھی وہی اسے آزاد کرنے کے نام پر تنہا چھوڑ جائے گی۔ تہذیب کا یہ فیصلہ اس کی اپنی ہی بے لوث محبت کی انتہا تھی۔ وہ اسے پانے کے بجائے اسے خوش دیکھنے کی خاطر خود کو اس کی زندگی سے مٹانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کی نظروں میں ایک قربانی تھی، مگر شاہ زین کی نظروں میں ایک ایسا دکھ بھرا تھا جسے دیکھ کر تہذیب کے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ تہذیب نے جیسے ہی اپنا بیگ اٹھا کر کمرے سے نکلنے کا ارادہ کیا، شاہ زین کی گرجدار آواز نے اس کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیا۔ شاہ زین چند قدموں کے فاصلے سے چلتا ہوا اس کے بالکل ہی سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا بلکہ ایک ایسی التجا تھی جو اس نے آج سے پہلے کبھی یہ ظاہر نہیں کی تھی۔ اس نے سختی سے تہذیب کا بازو تھاما، مگر اس کی گرفت میں تکلیف نہیں بلکہ کھو دینے کا خوف تھا۔ بوجھ؟ آزادی؟ شاہ زین نے تلخی سے دہرایا، تمہیں واقعی لگتا ہے کہ میرے لیے تم بوجھ ہو؟ کوئی تہذیب، میں نے زندگی بھر صرف لوگوں کے مطلب اور ان کے دھوکے ہی دیکھے تھے۔ تم تو وہ پہلی انسان ہو جس نے مجھے تب سہارا دیا جب میرے پاس تمہیں دینے کے لیے صرف نفرت اور تلخی تھی۔ شاہ زین نے دھیرے سے اس کا بیگ فرش پر رکھ دیا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے، اور اس کے چہرے پر ایک ادھوری سی مسکراہٹ ابھری، بالکل ویسے ہی جیسے ان کی پہلی رات کے اس تلخ موڑ پر تھی، مگر اب اس کے معنی بدل چکے تھے۔ اس نے تہذیب کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے وہی پرانا جملہ دہرایا جو کبھی اس نے تنزن کہا تھا، اب تو میں تمہیں خوش رکھ سکتا ہوں نا؟ مگر اس بار اس جملے میں بدلے کی آگ نہیں بلکہ ایک عہد تھا، ایک التجا تھی اور زندگی بھر کا ساتھ نبھانے کا وعدہ تھا۔ اس نے تہذیب کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے سرگوشی کی، پہلے میں نے یہ بات اپنی انا کی خاطر کہی تھی، مگر آج اپنی محبت کی خاطر کہہ رہا ہوں۔ مجھے تمہاری ہمدردی کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ تہذیب جب تک اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، شاہ زین کے اس اعتراف پر اور اس کے سینے کے لگ کر بکھر گئی۔ وہ آزادی جس کی وہ بات کر رہی تھی وہ دراصل شاہ زین کے حصار میں ہی تھی۔
शाहज़ैन ने उसे अपने बाजुओं में भींच लिया, जैसे उसे यकीन दिला रहा हो कि अब उनके दरमियान कोई भी दीवार बाकी नहीं रही थी। शाहज़ैन की एतराफ़ी मोहब्बत तहज़ीब की गिरद बनी उस झूठी मोहब्बत की दीवार को ये अक्सर पाश पाश कर दिया था। जो शख्स कभी उसके लिए एक पहेली था, आज उसके सामने अपनी तमाम तमन्नाएं कुर्बान करके खड़ा था। तहज़ीब ने धीरे से अपना सर शाहज़ैन के सीने से हटाया और नम आंखों के साथ उसके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ अब सिर्फ सुकून और अपनायत थी। उसने अपनी नज़रें झुका ली और उसके चेहरे पर हया की एक गहरी लाली दौड़ गई। वो अपने कांपते हाथों से शाहज़ैन की कमीज़ के कफ दुरुस्त करने लगी, जैसे अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मैं कितनी पागल थी ना, उसने धीमी और रंधी हुई आवाज़ में सरगोशी की। मैं आपको समझने में हमेशा गलती करती रही। मुझे लगा कि आपका ये बदला हुआ अंदाज शायद कोई नया बोझ है, या शायद अब आप भी आयशा की यादों की कैदी हैं। मैंने अब अपनी सोचों के जाल में खुद को ही उलझा लिया था, और सच तो यह है कि मैं अपनी ही कही हुई उन तमाम तर बातों पर शर्मिंदा हूँ जो मैंने गुस्से और नादानी में कही थी। उसने गहरा सांस लिया और अपनी पलकें उठाकर शाहज़ैन की आंखों में झांका, जहाँ उससे अपने लिए बेपनाह मोहब्बत नजर आ रही थी। मैं गलत थी शाहज़ैन, मुझे आपकी मर्दानगी पर शक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपने तो साबित कर दिया कि मर्दानगी सिर्फ ताकत में नहीं बल्कि अपने जीवन साथी को तहफ़्फ़ुज़ देने में भी होती है और उसे मौत पर बनाने में होती है। मैं आपसे दूर जाने की बात सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं आपको किसी कैद में नहीं देखना चाहती थी, मगर ये भूल गई थी कि आप ही मेरे असल ठिकाना है। तहज़ीब का ये मासूमाना और हया आमेज़ एतराफ़ शाहज़ैन के दिल के तमाम तर ज़ख्मों पर मरहम रख गया, और उसने मुस्कुराकर तहज़ीब के चेहरे पर आई हुई बालों की लट को पीछे किया, जैसे वो उसके इस नए और खूबसूरत रूप को अपनी रूह में उतार लेना चाहता हो। अब उनके दरमियान कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ एक खामोश इकरार था कि वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। माज़ी के तमाम तूफ़ान और तलखियों के पीछे रह जाने के बाद शाहज़ैन ने फैसला किया वो तहज़ीब को उन तमाम दुखों से दूर ले जाएगा जो इस घर की दीवारों ने उसे दिए थे। उसने शुमाली इलाका जागती पुरसुकून वादियों में एक मुख्तसर सा ट्रिप का प्रोग्राम बनाया, जहाँ सिर्फ वो दोनों ही थे और कुदरत का हसीन नज़ारा। बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान में वाक़ एक लकड़ी के खूबसूरत हट में उनका क़याम था। वहाँ की ठंडी हवा और खामोशी ने उनके दरमियान गुफ्तगू के नए दरवाजे खोल दिए थे। एक शाम जब बाहर हल्की हल्की बर्फबारी हो रही थी और कमरे में अंगीठी के अंदर लकड़ियाँ चटक रही थीं, शाहज़ैन और तहज़ीब कॉफ़ी के मग थामे खिड़की के पास बैठे थे। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी इतनी खूबसूरत मोड़ पर आकर ठहरेगी। मुझे तो लगता था कि मेरी ज़िंदगी बस उन सर्द मोहर दीवारों और फिर डायरी के राज़ों में ही गुम हो जाएगी। शाहज़ैन ने उसका हाथ थामते हुए अपने हाथों में लेते हुए जवाब दिया, और मुझे लगता था कि शायद मेरा दिल अब भी किसी के धड़क नहीं पाएगा, लेकिन तुम्हारी सच्चाई ने मेरे अंदर की बर्फ पिघला दी। रात के वक्त सितारों पर आसमान तले वॉक करते हुए शाहज़ैन ने तहज़ीब को वो सब बातें बताईं जो वो कभी नहीं कह सका था। उसने एतराफ़ किया कि तहज़ीब के आने से उसे एहसास हुआ कि असल ज़िंदगी अना में नहीं बल्कि मोहब्बत में है। तहज़ीब ने महसूस किया कि शाहज़ैन अब वो सख्तगीर इंसान नहीं रहा, बल्कि वो एक ऐसा साहिबान बन चुका है जिसके साए में वो खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत समझ कर महसूस करती है। इस सफ़र ने उनके दिलों के दरमियान रही सही दूरी को भी ख़त्म कर दिया और वो एक दूसरे के वजूद में यूँ ढल गए जैसे वो एक दूसरे के लिए ही बने हों। ये ट्रिप उनकी ज़िंदगी का एक खूबसूरत दिबाचा साबित हुआ। शुमाली इलाका जात की पुरसुकून फ़िज़ाओं से वापसी अभी अधूरी थी कि शाहज़ैन के ख़ानदानी दुश्मनों ने अपने आखिरी और सबसे ख़तरनाक चाल चल दी। वो जानते थे कि शाहज़ैन की ताकत अब उसकी अना नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत है, इसीलिए उन्होंने वापसी के रास्ते में एक सुनसान मकाम पर उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया। आयशा के साथ मिलकर साजिश करने वाले वही चेहरे अब हथियारों के सामने खड़े थे, जिनका मकसद शाहज़ैन को हमेशा के लिए ख़त्म करके उसकी जायदाद पर कब्जा करना था। शाहज़ैन ने खतरे को भांपते हुए फ़ौरन ही तहज़ीब को गाड़ी की सीट के नीचे छुप जाने का इशारा किया, मगर तहज़ीब अब वो डरी सहमी लड़की नहीं थी जो खामोशी से जुल्म सहले। उसने शाहज़ैन का हाथ मजबूती से थामा और उसकी आंखों में देखकर ये बावर करवा दिया कि वो आज अकेला नहीं है। जब दुश्मनों ने फायरिंग शुरू की तो शाहज़ैन ने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन एक मौका पर जब वो गोलियों की बौछार में घिर गया और एक दुश्मन पीछे से उस पर वार करने ही वाला था, तहज़ीब ने करीब पड़ा एक भारी पत्थर पूरी कुव्वत से उस पर दे मारा और शाहज़ैब को संभलने का मौका दे दिया। वो दोनों एक दूसरे की ढाल बन गए थे। शाहज़ैन दुश्मनों का मुकाबला अपनी पेशा वाराना महारत से कर रहा था, तहज़ीब उसे मुसलसल अतराफ से बाखबर कर रही थी और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद भी कर रही थी। शाहज़ैन ने हैरत और फ़ख्र से देखा कि उसकी नाजुक सी बीवी आज उसके कंधे से कंधा मिलाकर मौत की आंखों में आंखें डाल कर खड़ी है। यह महज एक लड़ाई नहीं थी बल्कि उनके एक होने का हतमी सबूत था। पुलिस की आमद तक उन दोनों ने हिम्मत ना हारी और दुश्मनों की पसपा होने पर मजबूर कर दिया। जब आखिरी हमला आवर को गिरफ्तार किया गया तो शाहज़ैन ने लहूलुहान होने के बावजूद भी मुस्कुराकर तहज़ीब को देखा। आज उनकी जीत सिर्फ दुश्मनों के खिलाफ नहीं थी बल्कि उन तमाम तर खौफों के खिलाफ भी थी जो उन्हें अलग करना चाहते थे। शाहज़ैन को एहसास हुआ कि जिस औरत को बचाने निकला था आज उसी ने उसे एक नई जिंदगी अता की है। दुश्मनों के उस आखिरी वार और हमले के कुछ माह बाद जब जिंदगी की तलखियाँ कुछ मिट चुकी थी और घर में हर तरफ सुकून का बसेरा था, तहज़ीब की जिंदगी में एक ऐसी खुशखबरी दस्तक देने वाली थी जिसने उसके वजूद को खुशियों से भर दिया। कई दिनों से तबीयत में बेचैनी और थकन महसूस करने के बाद जब तहज़ीब ने डॉक्टर से रुजू किया तो उससे
وہ مسردہ سنایا گیا جس کا انتظار ہر شادی شدہ جوڑے کو ہوتا ہے۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ یہ خبر اس کے لیے انتہائی غیر متوقع اور خوبصورت تھی کہ اس کی آنکھیں خوشی سے چھلک پڑیں۔ شام کو جب شاہ زین تھکا ہارا گھر لوٹا تو اس نے دیکھا کہ پورا کمرہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہا تھا اور تہذیب کے چہرے پر ایک عجیب سا نور اور اطمینان تھا۔ جب تہذیب نے دبی زبان شرماتے ہوئے سے یہ خوشخبری سنائی تو ایک لمحے کے لیے شاہ زین جیسے ساکت ہی ہو گیا۔ وہ شخص جو اپنی جذباتی پسندی کو چھپانے کا ماہر تھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اس نے بے اختیار تہذیب کا ہاتھ اپنے دل پر رکھا جیسے وہ اس ننھی سی جان کی دھڑکن کو محسوس کرنا چاہتا جب ان کے بکھرے ہوئے گھر کو مکمل کرنے والی تھی۔ شاہ زین کے لیے خوشخبری صرف ایک اولاد کی آمد نہیں تھی بلکہ اس کے اس طویل اور کٹھن سفر کا انعام بھی تھا جو اس نے نفرت سے محبت سے تک طے کیا تھا۔ اس رات اس نے تہذیب سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے بچے کو وہ تمام تر خوشیاں تحفظ دے گا جس کے لیے وہ خود عمر بھر ترستا رہا تھا۔ گھر کی فضا اب صرف محبت ہی نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی امید سے بھی لبریز ہو گئی تھی، اور تہذیب کو محسوس ہوا کہ رب نے اس کے صبر اور وفاداری کے بہترین صلہ عطا کر دیا ہے۔ شاہ زین کی توجہ اور دیکھ بھال اب پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی اور وہ دونوں مل کر اس خوبصورت مستقبل کے خواب بننے لگے تھے جہاں صرف کہکے اور زندگی کی رونقیں تھیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاہ زین کی شخصیت میں ایک ایسی حیرت انگیز تبدیلی آئی جس نے سب کو ہی ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ وہ شخص جو کبھی اپنی تلخ مزاجی اور خاموشی کے لیے جانا جاتا تھا اب نہایت ہی شفیق اور آئیڈیل شوہر کے روپ میں ڈھل چکا تھا۔ تہذیب کے حمل کے دوران اس نے اپنی تمام تر کاروباری مصروفیات کو پس پش ڈال دیا اور اپنی پوری توجہ اس کے آرام اور خوشی پر مرکوز کر دی۔ وہ نہ صرف تہذیب کی صحت کا خیال رکھتا بلکہ اس کی بدلتی ہوئی کیفیات اور موڈ کا بھی نہایت ہی صبر و تحمل سے سامنا کرتا۔ آدھی رات کو بھی اگر تہذیب کسی چیز کی طلب ہوتی تو شاہ زین بغیر کسی اتاہٹ کے اسے پورا کرتا، اور پھر یہی وہ لمحات جنہوں نے تہذیب کے دل میں اس کی عزت کو ہمالیہ سے بھی اونچا کر دیا۔ جب ان کے ہاں ننھی پری کی آمد ہوئی تو شاہ زین کے اندر کا سخت گیر انسان جیسے مکمل طور پہ پگھل گیا تھا۔ وہ ایک ایسا باپ ثابت ہوا جو اپنی بیٹی کی ایک چھوٹی سی پکار پر بھی بے چین ہو جاتا۔ راتوں کو جاگ کر بچے کو سنبھالنا، اسے بہلانا اور اس کے ڈائپر بدلنے جیسے کام وہ نہایت ہی فخر سے کرتا تھا تاکہ تہذیب اپنی نیند پوری کر سکے۔ وہ اپنی بیٹی کو گود میں لیے گھنٹوں کمرے میں ٹہلتا رہتا اور اسے وہ کہانیاں سناتا جس میں محبت اور سچائی کی جیت ہوتی تھی۔ اس نے ثابت کر دیا کہ ایک مضبوط مرد وہی ہوتا ہے جو اپنے گھر والوں کے سامنے موم کی طرح نرم اور دنیا کے سامنے لوہے کی طرح سخت ہو۔ تہذیب جب بھی شاہ زین کو اپنی بیٹی کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی تو اس کی آنکھیں تشکر سے بھر جاتی۔ اسے یاد آتا کہ یہ وہی شخص ہے جو کبھی رشتوں سے بیزار تھا مگر آج وہ اس کے لیے ایک ایسی پناہ گاہ بن چکا تھا جو صرف تحفظ اور محبت کی تھی۔ شاہ زین نے اپنی بیٹی کی پرورش میں ان تمام تر کمیوں کو پورا کرنے کا عہد کیا جو اس نے اپنے بچپن میں محسوس کی تھی۔ وہ اب صرف ایک کامیاب بزنس مین نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شوہر تھا جو اپنی بیوی کے حقوق کا محافظ تھا، اور ایک ایسا باپ تھا کہ پوری کائنات اس کے گھر کی خوشیوں کے گرد ہی گھومتی تھی۔ ماضی کی وہ تمام تر تلخیاں، وہ ڈائری کے زہریلے راز، عائشہ کی سازش اور شاہ زین کا انتقامی رویہ اب ایک ایسی دھند بن چکے تھے جو سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی چھٹ جاتی تھی۔ تہذیب اور شاہ زین کے درمیان اب کوئی پردہ، کوئی ابہام یا پھر کوئی بھی ادھوری بات باقی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے مل کر اپنے ماضی کے زخموں کو کریدنے کے بجائے ان پر محبت کا مرہم رکھا اور ایک ایسی نئی دنیا بسائی جہاں شک کی گنجائش نہ تھی نہ ہی پرانے بوجھ کی۔ شاہ زین نے اپنی تمام تر اناق تہذیب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور تہذیب نے اپنی تمام تر قربانیوں اور صبر کا صلہ شاہ زین کی بے پناہ عقیدت کی صورت میں پا لیا تھا۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کے لیے مکمل طور پر وقف ہو چکے تھے۔ زندگی کے اس فیصلے میں اب یا تم کے بجائے ہم کی بنیاد پر ہونے والے تھے۔ شاہ زین نے محسوس کر لیا تھا کہ جس سکون کی تلاش میں وہ برسوں بھٹکتا رہا تھا وہ دراصل تہذیب کی ان خاموش دعاؤں اور بے لوث محبت میں پوشیدہ تھا۔ اب وہ اپنی ہر کامیابی، ہر خوشی اور ہر سانس کو تہذیب کے نام کرتا تھا۔ دوسری طرف تہذیب کے لیے بھی شاہ زین اب وہ خوفناک سایہ نہیں رہا تھا بلکہ وہ ایک ایسا سایہ دار شجر بن چکا تھا جس کی چھاؤں میں اس کی روح کو قرار مل گیا تھا۔ ایک پرسکون شام جب وہ اپنے گھر کے لان میں بیٹھے ڈھلتے سورج کے رنگوں کو دیکھ رہے تھے تو شاہ زین نے تہذیب کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا کہ ان کا یہ رشتہ اب رہتی دنیا تک ایک مثال بن کر رہے گا۔ انہوں نے اپنے ماضی سے صرف ایک سبق سیکھا تھا کہ محبت اگر سچی ہو تو انسان کو بدلنے اور قسمت کو مات دینے کے لیے طاقت رکھتی ہے۔ ان کی زندگی میں اب ایک ایسی خوبصورت منزل پر پہنچ چکی تھی جہاں صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا، بچوں کی معصوم شرارتی اور بے انتہا سکون تھا، ایک ایسا سکون جو صرف ان کو ملتا ہے جو ہر طوفان کا سامنا مل کر کرتے ہیں۔ رات کی خاموشی میں جب چاندنی پورے گھر کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھی، شاہ زین اور تہذیب بالکنی میں کھڑے اس سفر کے بارے میں سوچ رہے تھے جو اب ایک نفرت بھرے معاہدے سے شروع ہو کر لازوال محبت کی منزل تک پہنچ چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے چونکے ان کے چہروں کو چھو رہے تھے مگر ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قربت کی تپش اور سکون تھا۔ شاہ زین نے مڑ کر تہذیب کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں وہ پرانا خوف نہیں بلکہ گہرا اعتبار اور سکون جھلک رہا تھا۔ شاہ زین نے دھیرے سے قدم بڑھایا اور تہذیب کو اپنے قریب کر لیا۔ اس نے نہایت ہی عقیدت سے اور محبت سے تہذیب کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک ایسا لمس تھا جس میں برسوں کی تلخیوں کا مداوع اور مستقبل کے تمام تر وعدے چھپے تھے۔ اس نے تہذیب کو اپنے حصار میں لیتے ہوئے نہایت ہی دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، تم میری وہ خوشی ہو تہذیب جس کی مجھے کبھی امید نہیں تھی۔
اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بات جاری رکھی. میں نے تو زندگی کو صرف ایک میدان جنگ سمجھا تھا جہاں صرف جیتنا ضروری ہوتا ہے، مگر تم نے مجھے سکھایا کہ کبھی کبھی ہار کر کسی کا دل جیت لینا ہی اصل زندگی ہے. تم نے میری تاریخ دنیا میں وہ روشنی بھری ہے جس کا میں حقدار بھی نہیں تھا. تہذیب نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا. اس کی آنکھوں سے خوشی کا ایک آنسو پھسل کر شاہ زین کے ہاتھ پر گرا. اسے احساس ہوا کہ اس کے صبر کا سفر آج مکمل ہو گیا ہے. شاہ زین کا یہ اعتراف ان کی کہانی کا وہ آخری اور خوبصورت ترین باب بن گیا تھا جس نے ثابت کر دیا کہ سچی محبت نہ صرف انسان کو بدل دیتی ہے بلکہ اسے اس خوشی سے بھی روشناس کرواتی ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی. اب ان کے سامنے ایک نئی زندگی تھی جو گزرے ہوئے کل کے داغوں سے پاک اور آنے والے کل کی امیدوں سے روشن تھی.